अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरह बनी इसराइल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, जो कि सिपारा नंबर 15 में है और शुरू हो रही है। शुरू करते हैं। सूरह बनी इसराइल मक्की सूरत है और इसमें 111 आयात हैं। कलिमात इसमें 533 हैं। हुरूफ इसमें 3460 हैं और 12 रुकू हैं। तो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो पाक जात है जो रात के एक हिस्से में अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके चारों तरफ हमने अपनी बरकतें रखी हैं ताकि हम उसको अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। बेशक वही खूब सुनने वाला और देखने वाला है। और हमने मूसा को एक किताब दी और उसको हमने बनी इसराइल के लिए हिदायत का जरिया बनाया कि तुम मेरे सिवा किसी को कारसाज ना बनाना। ए उनकी औलाद जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, बेशक नूह बड़ा शुक्रगुजार बंदा था। और हमने किताब में बनी इसराइल से साफ कह दिया था कि तुम जमीन में 2 मरतबा फसाद करोगे और बहुत बड़ी सरकशी करोगे। फिर जब उनके पहले वादे का वक्त आया तो हमने अपने सख्त लड़ाई लड़ने वाले बंदे तुम पर मुसल्लत कर दिए, तो वो सारे शहरों में घुसकर फैल गए और वो वादा पूरा होना ही था। फिर हमने तुमको उन पर गलबा दिया और माल और बेटों से तुम्हारी मदद की और तुम्हारी जमात को बढ़ा दिया। अगर तुम नेकी करोगे तो अपनी जानों के लिए नेकी करोगे और अगर तुम बुरे काम करोगे तो अपने ही लिए। फिर जब दूसरे वादे का वक्त आ गया तो हमने फिर अपने बंदे भेजे ताकि वो तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ दें और जिस तरह पहली मर्तबा मस्जिद में दाखिल हुए थे इसी तरह फिर दाखिल हो जाएं और जिस चीज पर गलबा पाएं उसे तबाह कर दें। उम्मीद है कि तुम्हारा रब अब तुम पर रहम करेगा। अगर तुम फिर वही करोगे तो हम भी वही करेंगे और हमने काफिरों के लिए जहन्नुम को कैद खाना बना रखा है। बेशक ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सबसे सीधा है और मोमिनीन को जो नेक अमल करते हैं खुशी की खबर देता है कि उनके लिए अजर अजीम है। और कुरान ये भी बताता है कि जो आखिरत पर यकीन नहीं लाए तो हमने उनके लिए बड़ा दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। और इंसान बुराई के लिए इस तरह दरख्वास्त करता है जिस तरह नेकी की दरख्वास्त, और इंसान जल्दबाज है। और हमने रात और दिन को अपनी निशानियां बनाया, सो रात की निशानी को हमने धुंधला बनाया और दिन की निशानी को हमने रोशन बनाया, ताकि अपने रब की रोजी तलाश करो और ताकि बरसों का शुमार और हिसाब मालूम करो। और हमने हर चीज को खूब तफसील के साथ बयान किया है। और हमने हर इंसान का अमल उसके गले का हार बनाकर रखा है और क़यामत के दिन हम उसका आमाल नामा उसके वास्ते निकाल कर उसके सामने कर देंगे, जिसको वो खुला हुआ देख लेगा। अपना अमाल नामा खुद पढ़ ले और आज तू खुद अपने आप ही महासिब काफी है। जो सीधे रास्ते पर चलता है वो अपने लिए नफे के लिए सीधे रास्ते पर चलता है, और जो गलत रास्ते पर चलता है तो वो अपने ही नुकसान के लिए बेराह होता है। और कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा और हम सजा नहीं देते जब तक किसी रसूल को नहीं भेजते। और जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं तो वहां के आसूदा हाल लोगों को मामूर कर देते हैं, तो वो वहां नाफरमानी करते हैं। फिर इन पर अतमाम हिज्जत हो जाता है, फिर हम उनको हलाक कर डालते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। और हमने नूह के बाद बहुत सी उम्मतों को हलाक कर डाला और तुम्हारा रब अपने बंदों के गुनाहों को जानने और देखने वाला है, यही काफी है। जो दुनिया चाहता है जो दुनिया चाहता है तो हम उसको दुनिया में जितना चाहेंगे और जिसके वास्ते चाहेंगे दे देंगे। फिर हम उसके लिए जहन्नुम तजवीज करेंगे और वो इसमें बदहाल रांदा दरगाह होकर दाखिल होगा। अस्तगफिरुल्लाह। और जो आखिरत की नियत रखेगा और उसके लिए ऐसी कोशिश करेगा जैसा कि चाहिए और वो मोमिन भी हो, तो उनकी ये कोशिश मकबूल होगी। आपके रब की अता में से हम इनकी भी इमदाद करते हैं और उनको भी, और आपके रब की ये अता दुनियावी किसी पर बंद नहीं है। आप देख लें कि हम एक को दूसरे पर किस तरह फौकियत देते हैं, और अलबत्ता आखिरत दर्जात के लिहाज से भी बड़ी है और फजीलत के एतबार से भी बहुत बड़ी है। और अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद मत बनाया करो, वरना बदहाल बेयार और मददगार होकर बैठे बैठे रह जाओगे। और आपके रब ने हुक्म दिया है कि अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत मत किया करो और अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव किया करो। अगर इनमें से एक या दोनों तेरे पास बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनको कभी हाँ से हूं तक ना कहो कहो और ना उनको उनको झिड़का करो।
اور ان سے بڑے ادب سے بات کیا کرو، اور ان کے ساتھ شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہا کرو، اور یوں دعا کرتے رہا کرو: اے میرے رب، تو ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں ایسی شفقت سے پالا ہے۔ تمہارا رب تمہارے دلوں کی باتیں خوب جانتا ہے، اگر تم نیک ہوگے تو پھر وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ اور رشتہ داروں، محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کیا کرو، اور فضول خرچی نہ کیا کرو، بے شک فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور اگر تم کو ان سے پہلو تہی کرنا پڑ جائے جبکہ تم کو اس رزق کا انتظار رہے جس کی اپنے پروردگار کی طرف سے امید ہے، تو ان سے نرم الفاظ میں بات کہہ دیا کرو۔ اور تم اپنے ہاتھ کو نہ تو اتنا تنگ ہی رکھو کرو کہ کچھ نہ دو، اور نہ اتنا کشادہ کرو کہ کل کا کل دے ڈالو، ورنہ الزام خوردہ خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ رہو گے۔ بے شک تمہارا رب جسے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے، اور وہی تنگ بھی کر دیتا ہے۔ وہ بے شک اپنے بندوں سے باخبر ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اور تم اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کیا کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ بلا شبہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے، اور تم زنا کے قریب بھی نہ جایا کرو، کیونکہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ اور تم اس شخص کو مت قتل کرو جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو ناحق قتل ہو تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، پھر وہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے، بے شک اس کی مدد کی جائے گی۔ اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا مگر احسن طریق سے، یہاں تک کہ وہ جوان ہو، اور عہد کو پورا کیا کرو، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور پورا ناپو، جب ناپ تول کرو، اور تول کر دو صحیح ترازو سے، یہ اچھا ہے اور انجام بھی اس کا اچھا ہے۔ اور تو اس بات کے پیچھے نہ پڑا کر جس کو تو جانتا نہ ہو، کان، آنکھ اور دل ہر شخص سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو زمین پر اکڑ کر نہ چلا کر، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکے گا، اور نہ تو لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ ساری بری عادتیں تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ اے رسول، یہ باتیں اس حکمت میں سے ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں، اور اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ تم ملامت زدہ اور راندہ درگار بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ مشرکو، کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹیوں کے ساتھ خاص کیا اور خود فرشتوں کو بیٹیاں تمہارے رب نے تم کو بیٹوں کے ساتھ خاص کیا اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنائی ہیں؟ بے شک تم بڑی بات کہتے ہو۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، مگر وہ اس سے اور بدک جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں، تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ عرش کے مالک کی طرف نکال لیتے۔ وہ تو پاک ہے اور بالا تر ہے اس سے جو یہ بکواس کرتے ہیں، اور بہت زیادہ بڑھتر ہے، اور وہ بہت زیادہ بڑھتر ہے۔ اس کی تسبیح تمام ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کو نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ اور جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تم میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں حجاب حائل کر دیتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر ایک پردہ ڈال رکھا ہے کہ اس کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے دیے ہیں۔ اور جب تم قرآن میں صرف اپنے رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ لوگ نفرت کرتے ہوئے پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کس نیت سے سنتے ہیں، جب تمہاری طرف یہ کان لگاتے ہیں اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے۔ دیکھو کہ انہوں نے کس کس طرح کی باتیں تمہارے بارے میں بنائی ہیں، تو یہ گمراہ ہو گئے ہیں تو راستہ نہیں پا سکتے۔ اور کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے؟ کہہ دو چاہے پتھر کے ہو جاؤ یا لوہا یا اور کوئی چیز جو تمہارے نزدیک بہت ہی بعید اور ناممکن ہو، جھٹ کہیں گے بھلا ہمیں دوبارہ کون جلائے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا، تو تعجب سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور کہیں گے ایسا کب ہوگا؟ کہہ دو کہ امید ہے کہ جلد ہوگا۔ جس روز وہ تم کو پکارے گا تو تم تعمیل حکم کرو گے اس کی تعریف کرتے ہوئے، اور خیال کرو گے کہ تم بہت کم رہے تھے۔ اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ ایسی بات کہا کریں جو اچھی ہو، کیونکہ شیطان ان میں فساد ڈلواتا ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے، اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تم کو عذاب دے۔
اور ہم نے تم کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے، اور تمہارا رب ان سے خوب واقف ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ اور ہم نے بعض نبیوں پر فضیلت دی اور داؤد کو زبور دی۔ آپ فرما دیجئے کہ جن کو تم اللہ کے سوا خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، سو وہ نہ تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ بدلنے کا۔ یہ لوگ جن کو مشرکین پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب تک پہنچنے کے لیے ذریعہ تلاش کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے زیادہ قریب ہے، اور اس کی رحمت کے جویاں رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈرنے ہی کی چیز ہے۔ اور ایسی کوئی بستی نہیں جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اس کو سخت عذاب نہ دیں، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور ہم نے اپنی خاص نشانیاں بھیجنا صرف اس لیے بند کر دی ہیں کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی، اور ہم نے سمود کو اونٹنی دی تھی جو نصرت کا ذریعہ تھی، تو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو ڈرانے کے لیے۔ اور جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا رب تم تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور جو نظارہ ہم نے تم کو دکھلایا ہے اور وہ مذموم درخت کا ذکر قرآن میں ہے محض لوگوں کے امتحان کے لیے، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں تو ان کو اس سے بڑی سرکشی پیدا ہوتی ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا؟ اس نے کہا بھلا دیکھ تو یہ شخص جس کو تو نے مجھ کو فوقیت دی، تو خیر اگر تو نے مجھ کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی تو میں اس کی اولاد کو اپنے بس میں کروں گا مگر چند کو چھوڑ کر۔ ارشاد ہوا جا، ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی سزا دوزخ ہے، پوری سزا۔ اور ان میں سے جس جس پر تیرا قابو چلے اپنی آواز سے اس کا قدم اکھاڑ دینا، اور ان پر اپنے سوار اور اپنے پیادے چڑھا لانا، اور ان کے مال اور اولاد میں شرکت کر لینا، اور ان سے وعدہ کرنا، اور شیطان ان سے بالکل جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا قابو نہ چلے گا، اور آپ کا رب کافی کارساز ہے۔ بے شک تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے کشتی کو دریا میں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو۔ بے شک وہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم کو دریا میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ تم کو خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم پھر جاتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو کیا تم بے فکر ہو گئے اس بات سے کہ تم کو خشکی کی طرف لا کر زمین میں دھسا دے، یا تم پر ایسی تیز آندھی بھیج دے جو کنکر پتھر برسانے لگے؟ پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ گے۔ یا تم اس سے بے فکر ہو گئے ہو کہ اللہ تم کو دریا میں ہی دوبارہ لے جائے، پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے، پھر تم کو تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے، پھر اس پر ہمارا پیچھا کرنے والا تم کو نہ ملے۔ اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو خشکی اور تری میں سواری عطا کی، اور پاکیزہ روزی عنایت کی، اور اپنی مخلوقات میں سے بہتوں پر ان کو فضیلت دی۔ جس روز ہم سب کو ان کے رہنماؤں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگ اپنی کتاب کو پڑھیں گے، اور ان پر دھاگا برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا اور نجات کے رستے سے بہت دور ہوگا۔ اے رسول، یہ کافر لوگ آپ کو گمراہ کرنے والے ہی تھے، اور اس چیز سے جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے تاکہ اس کے سوا ہماری طرف غلط بات منسوب نہ کریں، اور ایسی صورت میں آپ کو پکا دوست بنا لیتے۔ اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو آپ ان کی طرف کچھ جھکنے کے قریب پہنچ جاتے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو حالت حیات میں اور بعد موت کے دوہرا عذاب چکھاتے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے۔ اور یہ لوگ اس سرزمین سے آپ کے قدم ہی اکھاڑنے لگے تھے تاکہ آپ کو اس سے نکال دیں، اور اگر ایسا ہو جاتا تو آپ کے بعد یہ بھی بہت کم ٹھہرنے پاتے، جیسا کہ ان صاحبوں کے باب میں ہمارا قاعدہ رہا ہے جن کو آپ سے پہلے ہم نے رسول بنا کر بھیجا تھا، اور آپ ہمارے اس قاعدے میں تغیر نہ پائیں گے۔ اے نبی، آپ سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نمازیں اور قرآن پڑھا کیجئے، کیونکہ قرآن کا پڑھنا صبح کے وقت حضور ملائکہ کا وقت ہے، اور رات کے بعض حصے میں بھی، تو اس میں نماز تہجد پڑھا کیجئے جو آپ کے لیے ایک زائد چیز ہے۔ امید ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کر دے گا۔
اور آپ اس طرح کہا کیجئے کہ اے میرے رب، مجھ کو تو خوبی کے ساتھ پہنچائیو اور مجھ کو خوبی کے ساتھ لے جائیو، اور مجھ کو اپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجیے جس کے ساتھ نصرت ہو، اور فرما دیجئے کہ حق آ گیا ہے اور باطل دور ہو گیا ہے، بے شک باطل چیز تو یوں ہی آتی جاتی رہتی ہے، اور ہم ایسی چیز یعنی قرآن نازل کرتے ہیں کہ جو مومنین کے حق میں شفا اور رحمت ہے، اور ظلم کرنے والوں کے لیے تو اس سے الٹا نقصان ہی بڑھتا ہے۔ اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ پھیر لیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف ہوتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ آپ فرما دیجئے ہر شخص اپنے طور پر کام کر رہا ہے، سو تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھے راستے پر ہے، اور یہ آپ سے روح کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو جس قدر آپ پر ہم نے وحی کی ہے وہ سب کی سب سلب کر لیں، پھر اس کی واپسی کے لیے آپ کو کوئی حمایتی نہیں ملے گا مگر آپ کے رب ہی کی رحمت سے، بلا شبہ آپ پر اس کا بڑا فضل ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جنات اس بات کے لیے جمع ہو جائیں کہ ایسا قرآن بنا لائیں تو بھی ایسا نہ لا سکیں گے، اور اگرچہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال طرح طرح سے بیان کی ہے، تو اکثر لوگ انکار کیے بغیر نہ رہے اور کہا ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ زمین سے ہمارے لیے چشمہ نہ جاری کر دیں اور آپ کے لیے کوئی باغ کھجور اور انگور کا ہو، پھر اس کے بیچ میں آپ نہریں جاری کر دیں، یا آسمان کے ٹکڑے ہم پر گرائیں جیسا کہ آپ کہا کرتے ہیں، یا آپ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیے، یا آپ کے پاس سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لے آئیں جسے ہم پڑھ لیں۔ کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، میں تو ایک آدمی ہوں پیغمبر۔ اور ان کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو اس میں چلتے پھرتے بستے، تو ہم ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے، وہی اپنے بندوں سے باخبر ہے، ان کو دیکھنے والا ہے، اور اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے تو اللہ کے سوا کسی کو ان کا دوست نہ پاؤ گے۔ اور قیامت کے دن ان کو ہم اوندھے منہ، اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر ہی اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب آگ بجھنے کو ہوگی تو ہم اس کو اور تیز کر دیں گے۔ یہ ان کی سزا ہے اس لیے کہ وہ ہماری آیات کو نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر کر ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم اثر نو پیدا کیے جائیں گے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کرے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پر بھی یہ ظالم انکار کیے بغیر نہ رہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہونے کے ڈر سے ان کو بند کر رکھتے، اور انسان بڑا تنگ دل ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کھلے ہوئے 9 معجزے دیے۔ جب وہ بنی اسرائیل کے پاس آئے تھے سو آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے، تو فرعون نے ان سے کہا اے موسیٰ، میرے خیال میں تو ضرور تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ موسیٰ نے کہا تو دل میں خوب جانتا ہے تو دل میں خوب جانتا ہے یہ عجائبات خاص آسمانوں اور زمین کے رب نے بھیجے ہیں جو کہ بصیرت کے ذرائع ہیں، اور میں خیال کرتا ہوں کہ ضرور اے فرعون تیری کم بختی کے دن آ گئے۔ پھر اس نے چاہا کہ بنی اسرائیل کا اس سرزمین سے قدم اکھاڑ دے، سو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ اب تم اس سرزمین میں رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم سب کو جمع کر کے لا حاضر کریں گے۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق ہی کے ساتھ نازل کیا اور وہ حق ہی کے ساتھ نازل ہو گیا، اور ہم نے آپ کو خوشی سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور قرآن میں ہم نے فصل قائم کر رکھا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے بھی اس کو تھوڑا تھوڑا اتارا ہے۔ آپ کہہ دیجئے تم قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جن کو قرآن سے پہلے علم دیا گیا تھا جب ان کے سامنے یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو منہ کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔
اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہی ہوتا ہے، اور وہ ٹھوریوں کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے، اور یہ قرآن ان کا خشوع اور زیادہ بڑھاتا ہے۔ یہاں پر سجدے والی آیت ہے، تو ضرور سجدہ کر لیجئے گا۔ آپ فرما دیجئے کہ چاہے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو گے سو اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، اور اپنی نمازیں نہ تو بہت زور سے پڑھیے اور نہ بالکل چپکے سے، اور ان دونوں کے درمیان ایک طریقہ اختیار کیجئے اور کہہ دیجئے کہ تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ کوئی اس کا سلطنت میں شریک ہے، اور نہ کوئی اس کا مددگار ہے، کمزوری کی وجہ سے اس کی بڑائیاں بیان کیجئے۔ نہ کوئی اس کا مددگار ہے کمزوری کی وجہ سے، اور اس کی بڑائیاں بیان کیجئے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔ الحمدللہ ہماری سورہ بنی اسرائیل یہاں مکمل ہو گئی ہے۔ اگلے سیشن میں ہم انشاءاللہ سورہ کہف پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔